हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, जितने आप ऑनलाइन घरों पर देख रहे हो, खुदा की आत्मा आज आपको छू रही है, आज आपको भर रही है। राइट नाउ मैं देख रहा हूँ आपके घरों में खुदा की रोशनी को आते हुए, मैं देख रहा हूँ खुदा के अबर को आपके घर में छाते हुए। यीशु मसीह के नाम से खुदा का पाक रूह आपके घरों के अंदर मौजूद है और आपको छू रहा। राइट नाउ आपको भर रहा अपनी प्रेजेंस से, अपने मस्सा से, अपनी सूरी से। राइट नाउ एक सिस्टर मुझे देख रही है, राइट नाउ से व्हाइटिश जोड़ा पहना हुआ है, खुदा की आत्मा से और अपनी प्रेजेंस से भरी है, उसके ऊपर गैर ज़बान आ रही है, खुदा का रूह उसे छू रहा। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से आज का वर्ड आपकी लाइफ के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चुरा ना पाए। जो शैतान की ताकत इस कलाम को चुराना चाहे वो पाक रूह की आग के अंदर डलकर भस्म हो जाए। खुदा का मस्सा इस कलाम के जरिए आपको भर दे, खुदा की एनॉइंटिंग इस कलाम के जरिए आपके ऊपर आ जाए, खुदा की रोशनी आपके ऊपर आए, खुदा का रूह आपके दिमाग को छुए और खोल डाले यीशु मसीह के नाम से। ओपन करें माइंड को, जो शैतान की ताकत इस कलाम को चुरा पाए, जो चलाना चाहे रुंदस की आग उस पर उतरे, वो जलकर भस्म हो यीशु मसीह के नाम से। मैं नेगेटिव पावर्स को, शैतान के पावर्स को, डिमोनिक पावर्स को मैं तोड़ता हूं, उनके असर, उनके जोर को। खुदा की आत्मा आपको बेसिकली भर दे अपने मसा से, कुव्वत से। खुदा का जलाल आप पर उतरे और ये वर्ड आपकी लाइफ के ऊपर एक धर्म, एक शाल बन जाए, एक छाप लेकर आए, एक रिजल्ट लेकर आए। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का वर्ड आपको छुड़ाएगा। आज का वर्ड ये जो आपको आजादी और छुटकारे की तरफ लेके जाएगा। और इसी वर्ड को सुनते सुनते बथेरे बीमार, मैं कहता हूँ, शिफा और आजादी और हीलिंग को पाएंगे। आप जो नहीं कर सकते आप करना शुरू होंगे इस वर्ड के अंदर ही अंदर। ये वर्ड इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव है कि आप जो नहीं कर सकते आप करेंगे थ्रू दिस वर्ड, थ्रू दिस पावर, इन जीसस नेम। हालेलुया। ये मैं आपको पहले से एक प्रोफेसी दे रहा हूं। हालेलुया। मैं कहता हूं आज का वर्ड बहुत से डोमिनेशंस को अच्छा ना लगे, बहुत से चर्चिस को, बहुत से पास्टर्स को ये पसंद ना हो कि ये कलाम नहीं सही और नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि ये जो आज कलाम सुनाया जा रहा है ये एक बरकत है, ये एक बुलाहट है, ये एक कॉलिंग है जो कि हर एक के पास नहीं। इसलिए हर एक इस चीज को समझ नहीं सकता। जो शख्स पहाड़ के ऊपर है, जो शख्स पहाड़ के नीचे है, उससे पहाड़ के ऊपर वाली चीज कभी दिख नहीं सकती जो कि पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ शख्स देख पा रहा है। और जो ऊपर, जो पहाड़ के नीचे है, वो पहाड़ के जो ऊपर है, जो नीचे शख्स है, वो चीज नहीं देख पाता। जो ऊपर वाला शख्स वो चीज जो नीचे वो नहीं देख पाता। आप मसीह के अंदर कुछ लेवल्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और आप अगर उन तौर तरीकों को समझ जाओ, उन रूल्स और रेगुलेशंस को, उन लेवल्स को समझ जाओ, तो आपके लिए मसीह लाइफ गुजारना एक आसानी आपके लिए पैदा हो जाएगी। हालेलुया। मुझे आपसे कोई इतराज नहीं, क्योंकि आपके पास वो बरकत नहीं, आपके पास वो कॉलिंग नहीं, आपके अंदर खुदा ने ऊपर से वो दिया नहीं, तो आपको कैसे वो समझ आएगी? क्योंकि जिस बाइबल कहती है जिसको ऊपर से दिया ना जाए उसे कैसे मिल सकता है? क्योंकि आज जो मैसेज है वो एक बुलाहट के बारे में, वो एक कॉलिंग के बारे में, वो एक सामर्थ और एक अभिषेक के बारे में बात की जा रही है। हालेलुया। वो टॉपिक आपको शायद ना खुशगवार लगे, लेकिन अगर आपने इसके बारे में जान लिया तो आने वाली लाइफ आपके बेटे बेटियों को आप ये बता पाओगे, उनको सही गाइड कर पाओगे। क्योंकि बहुत से मसीहों के पास ये हिस्सा वो खा जाते हैं, इस हिस्से को वो भूल जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर आप भेड़ हो तो आपका एक चरवाहा होना जरूरी है। चरवाहे से बरात आपका एक रूहानी बाप होना जरूरी है। आपके 10 रूहानी बाप नहीं हो सकते, आपका एक रूहानी बाप होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ये भी मेरा रूहानी बाप है, ये भी मेरा रूहानी बाप है। वो कंफ्यूज है, उनकी गलती नहीं, वो कंफ्यूज है क्योंकि उन्होंने दिल से किसी को एक्सेप्ट किया ही नहीं। बाइबल कहती है, पौलुस रसूल ने कहा कि चाहे मेरे उस्ताद मसीह में 10,000 क्यों ना हो, लेकिन मेरा बाप एक ही है। हालेलुया। आए पहले नंबर पर मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करूंगा रूहानी बाप के मुतालिक, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा
جو کہ فرنٹ لائن پر ہی لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر کہ کیا مسیحیت کے اندر روحانی باپ رکھنا ضروری ہے. میں آپ کو آج اس کا آنسر اور اتر دوں گا، لیکن پہلے جو ڈومینیشنز کا کوشچن ہے جو کہ اور چرچز کا اور بہت سے پاسٹرز کا اور مقصرین کا کوشچن ہے کہ متی 23 باب 9 آیت کے اندر ان کا کوشچن آتا ہے. آئے پہلے ہم وہ کوشچن سولو کریں گے، پھر اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے. ہاللویا. متی 23 کی 9 وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. ہاللویا. صرف میں اسی آیت کو پڑھ کے وضاحت کر دوں، یہ غلط ہے. ہمیں آگے اور پیچھے پورا ایک پیراگراف کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ بات ہو رہی تھی یہ بات شاگردوں سے ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ فقی فریسی بھی تھے. آئیں یہ بات پڑھتے ہیں. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے باتیں کہیں کہ فقی فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور جو کو تمہیں بتایا وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان سے کام نہ کرو کہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. ایسے بھاری بوجھ کو جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ تعویذ بڑے بڑے بناتے ہیں، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے یعنی جو آسمانی. نہ تم ہادی کہلاؤ کہ تمہارا ہادی ایک ہے یعنی مسیح. تم میں بڑا بننا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. ہاللیلویا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فقی اور فریسیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرانا چاہتے ہیں؟ باپ کہلانا چاہتے ہیں، روحانی باپ کہلانا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو استاد اور ربی کہلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ربی اسے کہا جاتا تھا جو کہ استادوں کا بھی استاد ہوتا تھا، اسے ربی کہا جاتا تھا. ہادی اسے کہا جاتا تھا، صرف اسی ہی کی دعا قبول کی جائے گی، اسی کے وسیلہ سے قبول کی جائے گی. ہادی اسے کہا جاتا ہے. یہ تینوں باتیں فقی اور فریسیوں کو اس مسیح نے کہی، ان کو علامتی طور پر بتاتے ہوئے کہی. اس بات کو اوپنلی سمجھ لو آپ لوگ. آپ کی تشریح میری تشریح فرق ہو سکتی ہے، لیکن ہم مسیح میں بھائی ہیں. مجھے آپ کی تشریح سے نفرت نہیں، لیکن میں آپ کو بائبل سنا رہا ہوں. میں نے آپ کو وہی سنا رہا ہے جو ہولی اسپرٹ نے دیا. میرے پاس 6 کلو کی بکس پڑھی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ بات کی وضاحت ہی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ بات پاگل کی سمجھ اور پاگل کی رہنمائی ہی سے آ سکتی. جو پاگل بات بتائے گا وہ کبھی بھی استاد نہیں لکھے گی. یہ استاد صرف اپنے علم اور اپنے نالج کا فخر کرتا ہے، لیکن جو پاگل کے ساتھ چلتے ہیں وہ علم اور نالج کے ساتھ بھی اور پاگل کی رہنمائی کے ساتھ بھی چلتے ہیں کہ پاگل سب علموں پر بھاری ہے، کہ پاگل سب کا استاد ہے. اب فقی فریسی جو تھے وہ پاگل کی جگہ لینا چاہ رہے تھے، اس لیے اس مسئلے کا زمین پر کسی کو استاد نہ کہنا، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے. یعنی روٹ دس جو آئے گا تمہیں سکھائے گا اور طے کی باتیں بھی بتائے گا. لیکن ہم اپنے اسکول میں ٹیچرز کو ٹیچر کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے ٹیچر کو بھی ٹیچر کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے روحانی باپ کو یا جو پاسٹر نے سکھایا اسے ہم ٹیچر کیوں کہتے ہیں؟ پھر ہمیں تو ان کا نام لینا چاہیے، ہمیں تو انکل یا ان کو جو بھی ان کا نام ہے وہ نام لے کے پکارنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. پاکرو ہمارا استاد ہے، لیکن پاکرو ڈائریکٹلی آپ سے بات کرے گا یہ بھول جاؤ آپ، یہ نہیں ہو سکتا. پاکرو کو کوئی شخص چاہیے جس کے اندر وہ بات کرے گا، اور جس کے اندر وہ بات کرے گا کیا اس کو وہ بے عزت رہنے دے گا؟ کیا اس کو وہ بے عزت رہنے دے گا؟ کیا اس کی وہ عزت نہیں ہونے دے گا؟ پاکرو جس کے اندر آتا ہے اس کی عزت، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے.
اور اس سے بھی پروپر ہم وہ ہائی لیول کا استاد تو نہیں کہتے، ربی تو نہیں کہتے، لیکن ہم استاد ضرور کہتے ہیں۔ استاد کہنا بری بات نہیں، لیکن پادری سب کے اوپر استاد ہے، ہاللیلویا، اس کا رتبہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہادی یسوع مسیح ہمارا۔ پہلے نمبر پر فقیہ فریسی سردار کے سمجھتے تھے، صرف کیونکہ پہلے دور کے اندر جو کوئی قربانی دیتا تھا، جس کو نجات ملتی تھی، اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ نجات یافتہ ہے، کیونکہ صرف اسی سے پرارتھنا کروائی جاتی تھی اور خود کو ناچیز جانتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا جب میں تمہارا ہادی ہوں تو مجھے پکارو گے، میرے نام سے تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، تمہاری ویلیو اور امپورٹنس بڑھ جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر میں یہ باتیں بتانے آپ کو نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، پھر آپ اپنے باپ کا نام لیا کرو، آپ اپنے باپ کو اس کے نام سے پکارا کرو، پھر آپ اپنے باپ کو ماموں چاچو کہا کرو۔ آپ کو باپ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پوری شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اب زمین پہ کسی کو باپ نہ کہو، روحانی باپ نہ کہو، پھر وہ اپنے باپ کو کیا پکارتے ہیں وہ مجھے بتائیں۔ وہ اپنے باپ کو اپنے نام سے پکارتے، اس کے نام سے، یا اس کو چاچو ماموں یا بھائی کہتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں۔ آپ پوری شریعت پر خود عمل نہیں کر رہے، آپ بھی فقیہ فریسی بنے ہوئے ہو اور آپ کے اوپر بھی پوری شریعت لاگو ہے۔ اگر آپ یہ پوری آیت پر امپلیمنٹ عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی پوری طرح سے پوری آیت پر عمل کرنا ہے۔ باپ نہ کہو آپ کسی کو، اپنے باپ کو بھی، اپنے دادا کو بھی آپ پھر باپ کیوں کہتے ہو؟ اس کے لیے جاننے کے لیے ہمیں یونا پہلا باپ کے اندر جانا پڑے گا۔ اس بات کو پہلا یونا دوسرا باپ اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ پہلا یونا دوسرا باپ پہلی آیت۔ آئے میرے بچوں، یہ باتیں تمہیں میں اس لیے لکھتا ہوں تم گناہ نہ کرو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ لکھا ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر گناہ کے بارے میں بات کی جا رہی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل میں یہ ورس لکھی گئی ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے کیا کرتا آیا ہے؟ گناہ کرتا آیا ہے۔ وہ اپنے باپ کیا ہے؟ ابلیس سے ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو کہ جو کوئی گناہ کرے گا وہ اپنے باپ ابلیس سے، اس کا باپ یہوہ خدا نہیں، اس کا باپ یہوہ خدا نہیں۔ یاد رکھو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ فقیہ فریسیوں کو، شاگردوں کو بتائی جا رہی تھی، لیکن اس بات کو میں آپ کو روحانی طریقے سے بتاؤں گا کہ جو کوئی کہتا ہے، گناہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، زناکاری، حرام کاری کے اندر انوالو ہے، پاسٹرز کی مخالفت کرتا ہے، کلام کی مخالفت کرتا ہے، ہر اچھے کام کے، ہر ایک کام جو پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے۔ اس کا زمین پر کوئی، اس کا آسمان پہ کوئی باپ نہیں ہے، اس کا باپ ایک ہے، وہ ابلیس سے۔ یہ بات اس سے ملتی ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا باپ ابلیس ہوگا، یہوہ خدا اس کا باپ نہیں۔ اسے پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہوہ خدا تمہارا باپ ہے۔ اس کا باپ، وہ فزیکل باپ بھی ہم کہہ سکتے وہ بھی نہیں، کیونکہ روح کے ساتھ، کیونکہ بائبل کہتے ہیں روح کے سبب سے زندہ ہو تم، اس کا روح میں باپ شیطان بن چکا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو، تم ربی نہ، زمین پر اس کو باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی آسمانی ہے۔ زمین پر باپ نہ کہو، کیونکہ شیطان زمین پر پھینکا گیا ہے، اس کی قوتیں زمین پر پھینکی گئی ہیں، وہ زمین کا خدا ہے۔ اور بائبل یسوع مسیح نے یہاں پر یہ بولا اپنا باپ ابلیس کو نہ بناؤ جو زمین کا باپ ہے۔ یہ نہیں بولا گیا کہ یسوع مسیح بھی تو خود بھی یوسف کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے باپ کو یوسف تو نہیں بولا،
باپ بولا احترام کی جب اس نے لکھا اپنے باپ اور ماں کی عزت کرو، تو اس نے باپ بولا اپنے باپ کو، آسمانی باپ کو آسمانی باپ بنا، لیکن زمین پر سے کسی کو باپ نہیں بنایا یسوع مسیح نے. میں روح میں بات کر رہا ہوں، روح کے اندر. وہ شیطان کو اپنا باپ نہیں بنایا روح کے اندر. جو گناہ کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر اپنا باپ کس کو بناتے ہیں؟ شیطان کو بناتے ہیں. اور مجھے پچھلے دنوں میں ایک کوشچن ہے، ایک بڑا ایماندار جو کہ بہت مطلب کہ آج تک بڑا مصروف ہے پاسٹرز کی برائیوں کے اندر، اس نے مجھے بولا یہ لکھا زمین پہ بات نہ کرو، اور اگلے دن 2 دن بعد اسٹیٹس میں نے اس کا دیکھا تو لکھا ہوا تھا مائی اسپرچل فادر. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان بھی ایک نہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب یہ لکھا گیا میں زمین میں باپ کسی کو نہ کہو تو وہ ساری قربانیاں کفارے کو بنا. بھائی کفارہ اور باپ ایک سیپریٹ چیز ہے بھائی. یہ آیت کفارے کے ساتھ جڑتی ہے نہیں. ہم کہیں گے زمین پہ باپ یہوہ خدا کو، مانیں گے ہم باپ یہوہ خدا کو، مانیں گے یسوع کے کفارے کو. اپنی حکمت اپنی درائی کو استعمال کرو. ایماندار سچا ایماندار وہی ہے، اچھا کرسچن وہی ہے جس کے اس دنیا میں 3 باپ ہیں، ایک آسمانی باپ، ایک زمینی باپ جس سے وہ پیدا ہوا، اور ایک روحانی باپ. جس کے 3 باپ نہیں وہ اس کی لائف کمپلیٹ نہیں، اس کی لائف مکمل نہیں، اس کی لائف مکمل طور پر خدا کے اندر نہیں. جو کہ صرف یہ کہتا ہے ہاں جی ایک تیسرا خدا ہے، وہ اوپر والے خدا کو بھی باپ نہیں مانتا. آپ سوچو صرف اور صرف مسیح دنیا میں ایسی قوم ہے جو کہ خدا کو باپ کہہ کے پکارتی، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب ایسا ریلیجن نہیں جو کہ خدا کو باپ کہہ سکے. لازمی ہم باپ کہتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں. ہاللیلویا. وہ آسمانی باپ ہے. روحانی باپ ایک انسان ہوگا آپ کا جس کے اندر خدا کا روح ہوگا، جس کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہوگا آپ کے لیے. وہ آپ کو سکھائے اور تعلیم دے، اور اسی کا مسا آپ پاؤ. آپ خدا کا مسا نہیں پا سکتے کہ خدا مسا سے ممور ہے. آپ مر جاؤ گے، اور ایک سمپل ورڈنگ کے اندر کہوں گا آپ پھٹ جاؤ گے اگر آپ خدا کا مسا لو گے. آپ نہیں سنبھال سکتے. آپ انسان ہو، لیکن میرا خدا پوری دنیا کائنات کا خدا ہے. اس کا مسا سنبھالنا چاہتے ہو، خدا کے برابر آنا چاہتے ہو. فرعون نے خدا کے برابر آنے کی کوشش کی تھی تو مر گیا تھا. مر جاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو. حکمت اور دلائی کے ساتھ جیو. مسا خدا کا جو خدا اپنا روح میں سے دیتا ہے کسی کو، وہ روحانی باپ کو دیتا ہے، اس سے آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی پریئر یہ ہوتی ہے خدا اپنی روح کا دونا مسا دے دے مجھے. کیا الیشا نے ایلیا سے مانگا تھا نا مسا؟ الیشا نے کیا خدا سے مانگا تھا مسا؟ خدا مجھے اپنی روح کا دونا مسا دے. یہ غلط پریئر سے، اور بہت سے پاسٹرز بھی یہ پریئر کرواتے ہیں. آپ کو اپنے روحانی باپ کا دوسرا مسا مانگنا ہے، اور نام لے کے مانگنا ہے. ہاللیلویا. روحانی باپ آپ کا زمین پر زندہ ہوگا اور چلتا پھرتا ہوگا. وہ نہیں آپ نے بنا لینا میرا روحانی باپ پلوس پترس، یہ تمہارے بزرگ ہیں، انہیں ہم بزرگ کہیں گے. یہ بھی ہمارے روحانی باپ ہیں، لیکن ہمارا روحانی باپ زندہ ہوگا اور اس دنیا میں چلتا پھرتا ہوگا. بہت سے روحانی باپ ایسے جو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، ان کے روحانی باپ ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی مسیح میں سو چکے ہیں، وہ ان کی بات نہیں کر رہا. ہاللیلویا. میرا خیال ہے آپ میں ورڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے دوبارہ ریپلے کر کے سننا، اور سننا بار بار جب تک یہ آپ کے انٹرسٹینس کے اندر نہ چلا جائے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا روح کے اندر رہنا، پھر یہ سمجھ آئے گی بات. آپ چاہے لاکھ مخالفت کرو میری، آپ لکھو، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں آپ سے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کو یہ برکت دی نہیں گئی، کیونکہ روحانی باپ ہونا بھی ایک بڑھاٹ، ایک کالنگ ہے. جن کو ہے ہی نہیں ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جنہوں نے انگور کھائے نہیں انہیں انگور کا ٹیسٹ کیسے پتا چلے گا؟ جنہوں نے آم کھایا نہیں انہیں آم کے بارے میں کیا پتا؟ جو روحانی باپ ہے ہی نہیں انہیں روحانی باپ کی ویلیو اور قدر ہے ہی نہیں. اور جو شاگرد کسی کے رہی نہیں، جن کا روحانی باپ ہوا ہی نہیں، وہ کہ روحانی باپ کی مخالفت ہی کریں گے نا. ہاللیلویا. اب چلتے ہیں روحانی باپ کے متعلق.
کہ بائبل روحانی باپ کے متعلق کیا کہہ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ متی 6 اس کی 14 آیت نکالو۔ یسوع مسیح کا بھی آسمانی باپ تھا اور روحانی باپ بھی ہم کہیں گے۔ یسوع مسیح 6 کی 14، یسوع مسیح نے کہا میں باپ کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ وہ مکمل خدا تھے، لیکن اپنے جسم کو انہوں نے کہا کہ میرا جسم باپ کی مانند بنے، جس طرح وہ کامل ہے۔ وہ ہے بھی کامل تھے، لیکن اپنے جسم کو، جسم کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ متی 6 کی 14 وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہمارا کوئی آسمانی باپ بھی ہے۔ متی 3 کی 17، اس نے کبوتر، خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھا، اپنے اوپر آتے دیکھا، دیکھو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کا مطلب اس کا کوئی بیٹا بھی تھا، اس کا بیٹا بھی ہے، اور وہ کس کا باپ بھی ہے، اس لیے بیٹا کہا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ لوکا 23 کی 46 46 آیت، لوکا، ہاللیلویا، نکالو لوکا 23 کی 46۔ یہاں پر کچھ لکھا گیا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر دم دے دیا۔ جب یسوع مسیح باپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں آسمانی خدا کو باپ کہنے میں اور روحانی اپنے باپ کو باپ کہنے میں کیوں شرم آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ دوسرا سلاطین 2 باپ اس کی 12 آیت، پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں روحانی باپ نظر آتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بتاؤں گا جہاں میں واضح لکھا گیا۔ دوسرا سلاطین 2 باپ اس کی 12 آیت، الیشا یہ دیکھ کر چلایا، آئے میرے باپ اسرائیل کے رب اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آئے میرے باپ۔ الیشا جو ہے، ایلیا بھی کہہ سکتا، آئے میرے ایلیا، آئے میرے استاد، لیکن اس نے باپ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دل سے کیا مانتا تھا؟ باپ مانتا تھا۔ بائبل بتاتی کہ الیشا ایلیا کے ہاتھ دھوتا تھا۔ سب سے تش کام، سب سے چھوٹا کام ایلیا کرتا تھا اور الیشا کرتا تھا۔ ایسا کام جسے ایلیا کے اور بھی نبی تھے، اور بھی پروفیٹک اسٹوڈنٹ تھے، لیکن الیشا ہاتھ دھوتا تھا۔ کچھ ایلیا کے میں سمجھتا ہوں بائبل پکڑتے ہوں گے، کچھ کتاب پکڑتے ہوں گے، کیونکہ اس دور میں بائبل تو نہیں تھی۔ کچھ ایلیا کی چادر پکڑتے ہوں گے، کچھ لاٹھی پکڑتے ہوں گے، کچھ جوتے پکڑ لیتے ہوں گے، کچھ جہاں وہ کھانا پکاتے ہوں گے وہاں دسترخوان لگاتے ہوں گے۔ لیکن الیشا جو تھا، جو کہ سب سے کہتے ہیں کہ ایک طرح کے 3rd کلاس کام تھا، وہ الیشا کرتا تھا۔ سارے شاگردوں کو رہتے ہوئے اس کے پاس کئی سال ہو گئے تھے، لیکن الیشا سب سے لاسٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ بائبل کہتی ہے سب سے لاسٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے اپنے بیل ذبح کروا دی تاکہ اس کا دھیان پیچھے نہ جائے، اور اسے دگنا مسا کیوں ملا؟ آئیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ استثنا 12 باپ اس کی 17 آئے۔ اب کسی انسان کے پاس ایک ہی اس کے پاس مسا ہو، کیونکہ ایلیا کے پاس تو ایک ہی مسا تھا، لیکن وہ اپنے سے ڈبل کیسے چیز دے سکے؟ جب فور ایگزامپل میرے پاس 10 روپے، میں اگلے انسان کو 20 روپے کیسے دے سکتا ہوں؟ ایلیا کے پاس ایک ہی مسا تھا، لیکن وہ الیشا کو دگنا مسا کیسے دے گیا؟ آئیں اس کا بھی، کیونکہ بائبل میں جو بات لکھی گئی ہے وہ بے فضول نہیں لکھی گئی، اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں استثنا 21 باپ اس کی 17 آئے۔ بلکہ وہ غیر معبودوں کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلوٹا مانے، کہ وہ اس کی قوت کی ابتدا اور پہلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ لکھا ہے کہ دونا حصہ کس کو ملے؟ پہلوٹے کو ملے۔ ایلیا کے ہور بھی
شاگرد تھے جو کہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن ایلیا بلکہ الیشا نے بولا کہ نہیں، کہ مجھے دونا مسا چاہیے، کیونکہ الیشا ہی آ کر تک اس کے ساتھ تھا. اس نے پہلوٹے ہونا اپنے آپ کو جتایا کہ میں پہلوٹا ہوں، مجھے دونا مسا ملنا چاہیے. اس ورس کے مطابق اس کا دونا مسا ملا، کیونکہ اس نے پہلوٹا ہونا چاہا. یسوع مسیح نے کہا بہت سے اوول آ کر کیا ہو جائیں گے؟ اوول ہو جائیں گے. اگر آپ کا استاد، آپ کا روحانی باپ آپ کو دھکا مارے یا آپ کو کچھ کرے، چانٹا لگائے، دور بھیجے، اگر آپ پھر بھی اس کے ساتھ ہو تو آپ اس ورس کے مطابق جتا رہے ہو کہ میں تیرا پہلوٹا ہوں، مجھے روح کا دونا مسا ملنا چاہیے. چاہے روحانی باپ کا اپنا بیٹا اس کے بلڈ سے کیوں نہ پیدا ہوا ہو بیٹا، اس کا وہ دونا مسا لینے کا حقدار نہیں ہے اگر وہ نہ جتائے کہ میں تیرا پہلوٹا ہوں. کیونکہ سب سے پہلے بیٹے جو پیدا ہوتے ہیں وہ روح میں پیدا ہوتے ہیں. اگر جسم میں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں تو روح میں بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں. اگر جسم میں باپ ہے تو روح میں باپ ہے، اور پہلے پیدائش روح میں ہی ہوتی ہے، پھر باپ میں جسم میں آتا ہے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں اپنی منسٹری کے اندر، ہم روح میں دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، پھر وہ جسم میں بھی آ جاتے ہیں. پہلے سب چیزیں روح میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاللیلویا. دوسرا تیموتھیوس 1:1. اب پولس رسول کی بات کریں گے. پولس رسول کے شاگرد تھے یا اس کا کوئی روحانی بیٹا تھا؟ کیونکہ پولس خود بھی روحانی باپ تھا. ہاللیلویا. آپ کو بتا دو پولس ایسے اسٹیج کے اوپر تھا جو کہ ربی کہلانا تھا، استادوں کا استاد کہلانا تھا. جہاں پر یسوع مسیح نے اس کا انکاؤنٹر کیا، اسے ٹچ کیا، اس کی لائف کو بدلا. علم سے وہ بھرا ہوا شخص تھا، ان پڑھ جاہل شخص نہیں تھا، علم دان تھا، وہ پروفیسر تھا ہائی کلاس کا. یہ شریعت کے بارے میں پوری نالج تھی. ہاللیلویا. دوسرا تیموتھیوس، ہاللیلویا. میرا طریقہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ اوکے. یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتھیوس 1:1 آیت. پولس کی طرف سے جو زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہیں، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تیموتھیوس. پیارے فرزند تیموتھیوس. کوئی اور خط بھی آپ نکال کے دیکھ لو، وہاں پر صرف اور صرف لکھا نہیں کیا اس نے پیارے، کوئی نام لکھا گیا آگے. فرزند اس کا بیٹا تھا تیموتھیوس. ایک شہادت میں نے آپ کو دی. دوسرا تیموتھیوس 1:1. دوسرا تیموتھیوس 2:1. پس آئے میرے فرزند. دوسری شہادت پولس اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے آئے میرے فرزند. پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 17 آیت. پہلا کرنتھیوں 4 کی 17. اوکے. یہاں پر لکھا ہوا دیکھیں، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند میرا پیارا اور جانادار فرزند ہے. ان طریقوں کو جو مسیح یسوع میں تمہیں یاد دلائے گا. ہاللیلویا. یہاں پر میں نے آپ کو 3 ریفرنسز دیے ہیں. دوسرا تیموتھیوس 2:1 میں بھی لکھا ہوا ہے، دوسرا تیموتھیوس 1:1 میں، اور پہلا تیموتھیوس 1:1 میں بھی لکھا ہوا ہے آئے میرے فرزند تیموتھیوس. یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ پولس کے شاگرد سے تیموتھیوس نہیں تھا، تیتس بھی اس کا شاگرد تھا، اس کا بیٹا تھا. فلمون بھی پولس رسول کا بیٹا تھا. اور بھی بہت سے شاگرد ہوں گے جن کا نام یہاں پر نہیں ہے، لیکن پولس رسول کے روحانی بیٹے بہت سے تھے. یہ یاد رکھو کہ روحانی بیٹا، یہ روحانی باپ بننا ایک بڑھاٹ کی بات ہے، ایک برکت کی بات ہے، اور بائبل اس کو الاؤ کرتی ہے. ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا روحانی بیٹا بیٹیاں نہیں ہوں گے، بہت سے ہوں گے. ابراہیم کا روحانی باپ کون تھا؟ یہوہ خدا اس کا باپ تھا.
کیونکہ اس دور میں کوئی ان کو تعلیم دینے والا خود نہیں تھا. جب یہوہ خدا نے خود اس سے منہ سے بول کے بات کی تو وہی اس کا روحانی باپ اور وہی اس کا آسمانی باپ بھی تھا. ہاللیلویا. موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ ہارون کا کیا تھا؟ روحانی باپ تھا. اور بھی بہت سے نبی تھے، نبیوں کا باپ ہو گئے. ان کے روحانی باپ کون تھا؟ ان کا روحانی باپ اور آسمانی باپ یہوہ خدا ہی تھا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا اس دور میں خود نبیوں کو چنتا تھا، ان کے منہ میں کلام دیتا تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا تابعداری کے اندر رہنا. اس دور میں صرف اور صرف پرانے عالم میں شاگرد یسوع نبی کی کتاب کے اندر آیا کہ میں نے شاگردیت کی زبان دی. اس دور میں شاگرد جو تھا وہ لمود تھا، مطلب کہ سیکھا ہوا تھا. اور آج کے دور میں جو شاگرد ہیں وہ سیکھنے والے کو کہا جاتا ہے. ہاللیلویا. اس چیز کو سمجھو. اب ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں گا، صرف اور صرف یہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے کہ روحانی باپ آپ کی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے. روحانی باپ اس جو 6 اس کے 14 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ایمان کی ریٹیوننگ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں پتا نہیں تو کل کو کوئی بھی آپ سے کوشچن کر سکتا ہے کہ آپ روحانی باپ مان رہے ہو، بائبل میں تو یہ ورس لکھی گئی ہے اور آپ نے اس ورس کی تشریح سن لی. ہاللیلویا. اس جو 6 کی 14 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راستبائی کا بکتر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اور ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھیں گے لکھا ہوا ہے اس واسطے سب ہتھیار باندھ لو، سچائی سے کمر کسو، راست بائی کا بکتر لو، مطلب ایسی شیل جو کہ آپ کو دوسرے کے ہتھیاروں سے بچائے. پاؤں میں جوتے بھی آپ پہن لو، اور لکھا ہوا ہے نجات کی خود تلوار بھی لے لو. لیکن آپ کی بیک کے لیے کچھ نہیں دیا گیا. آپ کی بیک کون سیو کرتا ہے؟ ہاں بتائیں گے آپ مجھے. آپ کی بیک، آپ کی یہ والی بیک جو ہے، آپ کی یہ بیک، یہ روحانی باپ آپ کی سیف رکھتا ہے. کس سے؟ اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی پرارتھناؤں کے ساتھ. کیونکہ اگر کوئی انسان جنگ پر ہوتی ہے، بائبل کہتے ہیں جنگ کیا ہے؟ روحانی. اسے اپنی بائک کو بھی سیف رکھے. کوئی پیچھے سے آ کر تلوار نہ مار دے، کوئی کوڑا نہ چلا دے. وہ بار پیچھے دیکھے گا پھر آگے جائے گا، پھر پیچھے دیکھے گا پھر آگے جائے گا. لیکن جن کا روحانی باپ ہوتا ہے وہ لڑتے، انہیں پتا ہمارا بیک کیا ہے؟ سیف ہے. ہماری منسٹری کیا ہے؟ سیف ہے. ہم آگے لڑیں گے، ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، ہم جلد سے جلد ترقی کریں گے. لیکن جن کا روحانی باپ نہیں ہوتا ان کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے، پھر سیکھیں گے، پھر گریں گے، ایسے. لیکن جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ روحانی باپ آپ کو تربیت کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہاللیلویا. روحانی باپ کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، روحانی باپ کسی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، روحانی باپ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. جو باپ اس کا بیٹا بھی روحانی باپ ہو سکتا ہے. اس کا روحانی باپ جو ہے کسی کا چھوٹا بھائی بھی ہو سکتا ہے. جب وہ اسٹیج پر ہے وہ پاسٹر ہے، وہ روحانی باپ ہے، وہ باپ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب وہ اسٹیج سے نیچے چاہے آپ جو مرضی کہیں، لیکن جب وہ اسٹیج پر ہے، پلپٹ پر ہے، وہ روحانی باپ ہے. چاہے آپ اس سے عمر میں بڑے کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو. اس چیز کو سمجھ لو آج کام کھول کر. کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے آزادی اور چھٹکارے کو نہیں پا سکتے. آپ کو پیچھے پیڑ کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، آپ کو روحانی باپ دیا گیا ہے. اس کی تابعداری کرو. روحانی باپ ایک ہوتا ہے، روحانی باپ 10 نہیں ہوتے. جس روحانی باپ کے وسیلہ سے آپ مسیح میں آئے ہو، آپ روحانی غذا لے رہے ہو، آپ روح میں مضبوط ہو رہے ہو، جو کہ آپ کو اپنا روحانی بیٹا سمجھتا ہے، آپ اس کو روحانی باپ سمجھتے ہو، اور آپ نے اس کے سامنے کنفیس بھی کیا ہوا ہے کہ آپ میرے روحانی باپ ہو، تو پھر آپ اس کے روحانی باپ ہو.
لیکن وہ آپ کا روحانی باپ نہیں ہے. روحانی باپ کے لیے پولیٹکس نہیں کی جاتی، روحانی باپ کے لیے دعا کی جاتی اور دعا لی جاتی. روحانی باپ کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے تاکہ ہم